लेकिन इसके बावजूद नज़्म पर ईमान रखते और इसका हद दर्जा एहतराम करते थे। ये हाल उनका ज़माना जाहिलियत में था, फिर अहदे इस्लाम में क्यों ना होता। उस वक्त तो इसकी और भी ज़रूरत थी। जिस दौर का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत ये थी कि ताकत और जबर के इस्तेमाल से बहर कीमत पहलू तही की जाए, बुराई करने वालों को मुआफ कर दिया जाए, दावत इल्लाह का तरीक़ ऐसा इख्तियार किया जाए जिसमें दानाई हो, दिलनशीन नसीहत हो और लड़ाई झगड़े में तमकीन व तहम्मुल का दामन हाथ से न छोड़ा जाए। चुनाचे अगर दुश्मन भी रास्ते में मिल जाए तो उससे इस तरह पेश आना चाहिए गोया वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के कुरैश, ताइफ के सकीफ और उन दूसरे कबाइल के साथ जिन्हें रोशनी और हिदायत की तरफ बुलाया गया, लेकिन उन्होंने अज़राहे गुरूर मुंह फेर लिया, इसी हुस्न सुलूक से पेश आते थे। इस सियासत में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इस क़ुव्वत और इस दलेरी के उभरने की कोई गुंजाइश न थी, जिसका मुजाहिरा उन्होंने कबूल इस्लाम के दिन किया था और जिसके बल पर मुशरिकीन मक्का से लड़ भिड़ के उन्होंने काबे में मुसलमानों के साथ नमाज अदा की थी। हिजरत का हुक्म मिलने पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी दूसरे मुसलमानों की तरह मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और मक्का से चोरी छुपे निकल गए। अगरचे एक और रिवायत में जो हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से मंसूब है, इस तरह मज़कूर है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं नहीं जानता कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन खत्ताब के सिवा किसी मुसलमान ने अलानिया मक्का से हिजरत की हो। चुनाचे जब वो हिजरत करने लगे, तलवार गले में डाली, कमान कंधे पर रखी, तीर मुट्ठी में लिए, एक छोटा सा डंडा जिसके नीचे तीर का सा फल लगा था कमर से बांधा और काबे की तरफ चल पड़े। काबा उस वक्त कुरैश से भरा हुआ था। पहले उन्होंने निहायत सुकून व इत्मीनान के साथ काबे के 7 तवाफ किए, फिर नमाज पढ़ी। इसके बाद कुरैश की एक एक टोली के पास ये कहते हुए गए, काला मुंह हो तुम्हारा, अल्लाह तुम जैसों को मगलूब व जलील करता है। जो कोई अपनी माँ को मातम को ना, अपने बेटे को यतीम और अपनी बीवी को बेवा बनाना चाहता है, वो इस वादी के पीछे मुझसे 2-2 हाथ कर ले। इब्ने हशाम, इब्ने साद और तिबरी इस रिवायत को तस्लीम नहीं करते, बल्कि इब्ने हशाम सीरत में और इब्ने साद तबक़ात में लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया तो साथ ही ये ताकीद भी फरमा दी कि मक्का से 1-1, 2-2 करके निकलें ताकि कुरैश में इश्तियाल न पैदा हो। चुनाचे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्के से निकलना शुरू हो गए। जिनके पास सवारियां थीं वो सवारियों पर और जिनके पास कुछ न था वो पैदल। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अयाश बिन अबी रबिया, हशाम बिन अल-आस बिन वाइल और मैंने जब हम तीनों छुपकर मक्का से निकलने वाले थे, आपस में ये तय किया कि अगर हम में से कोई एक वक्त पर ना पहुंचा तो बाकी 2 उसका इंतजार किए बगैर चल पड़ेंगे। चुनाचे मैं और अयाश बिन अबी रबिया तो निकल गए और हशाम बिन अल-आस रह गए। इसके बाद उन पर जो बीती सो बीती। मैं और अयाश चलते रहे यहाँ तक कि क़बा पहुँच गए। इसी रिवायत में आगे चलकर है कि अयाश अपनी माँ को लेने मक्का आए, लेकिन पकड़ लिए गए। कुरैश ने उन्हें कैद कर लिया और उन पर जो गुजरनी थी गुजर गई। क्या ये दोनों रिवायतें बाहम मुतनाक़िज़ हैं या इनमें किसी तरह की मुताबिकत पैदा की जा सकती है कि पहले तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुशरिकीन को दावत मुकाबला दी, जैसे कि इस रिवायत में है जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी तालिब से मंसूब है, और बाद को इब्ने हशाम और इब्ने साद की रिवायत के मुताबिक चुपके से हिजरत कर गए। हमारे नज़दीक ज़्यादा सही ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी को दावत मुकाबला नहीं दी और वो कुरैश की आंख बचाकर मक्का से निकले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फेल किसी कमज़ोरी या बुज़दिली पर मबनी न था, इसलिए कि वो ज़िंदगी भर कमज़ोरी और बुज़दिली से नाआशना रहे। बात ये थी कि वो जमाती नज़्म के अलमबरदार थे, खुद भी इस पर चलते थे और दूसरों को भी इस पर चलाना चाहते थे। उस वक्त तमाम मुसलमान कुरैश से छुप छुप के हिजरत कर रहे थे, इसलिए कोई ताज्जुब नहीं अगर इस नज़्म के एहतराम में उन्होंने भी आम मुसलमानों की तकलीद की और छुप छुप कर हिजरत करने वालों को ये महसूस न होने दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान उनके ईमान से ज़्यादा क़वी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ुबा पहुँचे और बनु अम्र बिन औफ में रफ़ा बिन अब्दुल मंज़र के यहाँ क़याम फरमाया। बाद को उनके अहलो अयाल भी यहाँ आकर ठहरे। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ तशरीफ़ लाए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उन लोगों में थे जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب میں مدینہ تک آئے۔ اس کے بعد مسجد نبوی اور کاشانہ رسالت کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کام کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے کاشانہ رسالت میں منتقل ہو گئے۔ مدینہ کی ہجرت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئے دور اور نئی سیاست کی ابتدا تھی۔ مکے سے ہجرت کرنے والے مدینے کے اسلام لانے والوں سے مل گئے اور اس اجتماع نے مسلمانوں کی آواز اونچی اور ان کا بول بالا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں رابطہ بڑھا کر اس آواز کو اور بلند اور اس کلمے کو اور سرفراز کر دیں تاکہ مسلمانوں میں اپنی وحدت و قوت کا شعور اور پختہ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دینی مواخات کی طرف بلایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ بن زید کے دینی بھائی بنے۔ اسی طرح ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا دینی بھائی بنا دیا گیا، اور اس نئے رشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہی حیثیت حاصل ہو گئی جو خون اور نسب کے رشتے کو حاصل تھی۔ اس دینی مواخات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جن کا بھائی قرار دیا گیا وہ بنو سالم ابن عوف بن عمرو بن عوف الخزرجی کے بھائی حضرت عتبان رضی اللہ عنہ بن مالک تھے۔ ابن سعد کی مختلف روایتوں میں سے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ رشتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عویم بن سعد کے درمیان قائم ہوا، اور تیسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت معاذ بن عفراء کے دینی بھائی قرار دیے گئے۔ ان کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں جو ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کی ہیں، لیکن سب سے مشہور اور متواتر روایت یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عتبان رضی اللہ عنہ بن مالک کا بھائی بنا دیا گیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس مواخات نے مدینے میں مسلمانوں کا مرتبہ بہت بلند کر دیا۔ مدینے کے مشرکین اور یہودی ان کی قوت سے خائف ہو گئے، چنانچہ یہودیوں نے بغیر کسی تکلف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کر لی اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ قرار پایا جس میں رائے اور عقیدے کی آزادی، جان و مال اور مدینے کا احترام اور گناہ کی حرمت کو تسلیم کیا گیا۔ اس معاہدے نے مدینہ کے مشرکین اوس و خزرج کو کمزور کر دیا، جس طرح مسلمانوں کی قوت اور ان کے اثر و نفوذ کو بڑھا دیا۔ مدینہ کی عام زندگی میں مسلمانوں کو جو اقتدار حاصل ہو گیا تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے وہ بہت سے راستے کھول دیے جو مکہ میں مسدود تھے۔ وہ ایک صاحب نظم اور صاحب رائے انسان تھے اور نظم کی راہ میں اپنی رائے کے لیے لڑنا جانتے تھے۔ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لیکن ان کے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول نے انہیں بچائے رکھا۔ نہ وہ مشرکین کے بہکائے میں آئے، نہ ان کی طاقت سے مرعوب ہوئے۔ جو کوئی انہیں اللہ کے دین سے بھٹکانا چاہتا تھا، صرف اسی کو راہ سے ہٹاتے تھے۔ لیکن یہ دفاعی اور سلبی موقف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت سے میل نہ کھاتا تھا۔ ان کی طبیعت نہ صرف جوشیلی اور قوی تھی، بلکہ وہ دشمن پر آگے بڑھ کر حملہ کرنے کے عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں ان کے حوصلوں کی نمود کے لیے کوئی میدان نہ تھا۔ لیکن مدینہ کی زندگی اور اس کے نظام میں مسلمانوں کا جو اثر و رسوخ قائم ہو گیا تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی شخصیت کو نمایاں اور عام زندگی پر اپنے نقوش مرتسم کرنے کا بہم موقع پہنچا دیا تھا۔ مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کچھ ایسی صلاحیتیں بھی ظاہر ہوئیں جو مکہ میں ظاہر نہ ہوئی تھیں۔ مثلاً یہ معلوم ہوا کہ وہ الہامی شخصیت کے مالک ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں کم و بیش وہی ہو جاتا ہے۔ مدینہ کی ابتدائی زندگی میں مسلمان نماز کے لیے خود بخود جمع ہو جاتے تھے، اعلان کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی فکر تھی۔ پہلے خیال آیا بگل کو ذریعہ اعلان بنایا جائے، لیکن یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ فرمایا
اور حکم دیا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے۔ چنانچہ ناقوس تیار ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ وہ کل صبح آئیں تو اس کے لیے 2 لکڑیاں خرید لائیں۔ رات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں سو رہے تھے کہ آپ نے خواب میں کسی کو کہتے سنا، ناقوس نہ بناؤ، نماز کے لیے اذان دو۔ صبح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ خواب سنانے حاضر ہوئے، لیکن رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کے متعلق پہلے ہی وحی نازل ہو چکی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش ہاتھ میں ناقوس لیے میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس بیچے گا؟ بولا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، نماز کا اعلان کریں گے۔ اس نے کہا، اور اگر میں اس سے بھی اچھی ترتیب بتا دوں؟ یہ کہہ کر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اذان سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت گھر میں تھے۔ آواز سن کر تیز تیز قدم اٹھاتے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا۔ اس دن سے نماز کے لیے اذان دی جانے لگی اور مدینہ کی فضائیں دن میں 5 مرتبہ تقدیس و رحمت کی خوشبوؤں سے معطر ہونے لگی۔ یہ گویا قاطع دلیل تھی اس بات کی کہ مسلمانوں کا بول بالا ہو گیا ہے، اور نماز کے لیے اذان کا دیا جانا دراصل مسلمانوں کا اس نظام کی طرف بلایا جانا تھا جو ان کی ایمانی قوتوں کو اور نکھارتا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اذان کے لیے وحی نازل ہو، اس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں القاء کیا جانا اس کا بین ثبوت ہے کہ دین حق اس مرد توانا کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں پیوست ہو چکا تھا، اور اس نظام کے سوا جو اسلام کی سربلندی اور اشاعت میں اضافے کا سبب تھا، کسی اور چیز کے متعلق کچھ سوچتا ہی نہ تھا۔ مدینہ کے یہودی اور وہ مشرکین جو ابھی تک اپنے سابقہ عقائد پر قائم تھے، مسلمانوں کے اقتدار اور ان کی قوت سے دل تنگ تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور ان کی مخالفت پر اتر آئے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے بھی ایسے طریقے اختیار کیے جو شدت اور سختی سے خالی نہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر بھی کسی مسلمان سے پیچھے نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور منافقوں کو ڈرانا اور قریش کو یہ بتانا چاہا کہ اگر وہ آزادی اشاعت اسلام کی شرط پر مسلمانوں سے صلح کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب، حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں مختلف دستے بھیجے۔ ان کے علاوہ کچھ دستے ایسے بھی تھے جن کی عمارت کے فرائض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس انجام دیے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان ابتدائی فاجی دستوں میں شرکت نہیں فرمائی، شاید اس لیے کہ حق کی پاکیزگی کے ساتھ جو سیاسی سوجھ بوجھ ان میں تھی، اس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ میں ہی رکھنا بہتر تصور فرمایا۔ اس کی شہادت اس واقعے سے بھی ملتی ہے جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث مباحثہ کرنے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور یہودیوں کے جھگڑے کا رد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے کیا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ سورہ آل عمران آیت 64۔ ترجمہ: کہو اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ مانے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلم ہیں۔
اس کے بعد وفد سے فرمایا یا تو ان آیات کو قبول کر لو ورنہ تم جانو اور تمہارا کام۔ عیسائیوں نے بغیر کسی فیصلے کے واپس جانا مناسب نہ سمجھا، لیکن آپ کی انصاف پسندی دیکھ کر استدعا کی کہ ایک ایسا شخص ہمارے ساتھ کر دیا جائے جو نزاعی امور میں محاکمے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شام کو آنا، میں تمہارے ہمراہ ایک ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو قوی بھی ہوگا اور امین بھی۔ ابن حشام کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے امارت کی کبھی اتنی تمنا نہیں کی جتنی اس دن، مجھے امید تھی کہ یہ منصب میرے حصے میں آئے گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے وقت میں بلند آواز سے باتیں کرتا ہوا مسجد کے حصے میں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد دائیں بائیں دیکھا۔ میں اونچا ہو کر اپنے تئیں نمایاں کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ لیں، لیکن نگاہ رسالت ابو عبیدہ بن الجراح پر جا کے رکی۔ آپ نے انہیں اپنے قریب بلا کر فرمایا ان کے ساتھ جاؤ اور اختلافی امور میں حق کے ساتھ ان کا فیصلہ کرو، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان عیسائیوں کے ہمراہ بھیج دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ثالث بنا کر بھیجے جانے کی تمنا اس لیے اور بھی کی تھی کہ جاہلیت میں وہ اور ان کے بزرگ قبائل قریش کی سفارت اور فیصلہ منافرہ کے فرائض انجام دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ قلب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جگہ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ثالث بنا کر بھیجا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں ہی رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کی جرت، ان کے خلوص اور ان کی اصابت رائے سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شدت اور درست مزاجی سے واقف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا کہ وہ امانت کے ساتھ گداز قلب اور ردائے نفس کی دولت سے بھی مالا مال تھے۔ قریش نے اس وعدے پر عمل نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت اسلام کی آزادی کے لیے ان سے چاہا تھا، بلکہ اسلام اور مسلمانوں سے برابر دشمنی کرتے رہے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 300 مسلمانوں کے ساتھ بدر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکے سے آنے والوں کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ مقابلہ کریں یا مدینہ واپس چلے جائیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں تھے جنہوں نے جنگ کے حق میں رائے دی، اور جب لڑائی شروع ہوئی، معرکہ کارزار گرم ہوا تو مسلمانوں کا پہلا شہید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام مسجع تھا۔ لڑائی کے دوران میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام کو قتل کر دیا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن سعید بن العاص سے ملے اور کہا میں دیکھتا ہوں تمہارے دل میں میری طرف سے کوئی بات ہے، شاید تم مجھے اپنے باپ کا قاتل سمجھتے ہو، اگر میں انہیں قتل کرتا تو کبھی تم سے معذرت نہ کرتا، لیکن میں نے تو اپنے ماموں عاص بن حشام بن المغیرہ کو قتل کیا ہے۔ تمہارے والد کے پاس سے میں گزرا ضرور تھا، وہ بیل کے سینگ ٹٹول رہے تھے، میں تو ہٹ گیا، لیکن ان کے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا اور قتل کر دیا۔ اس جنگ کے متعلق جس نے اسلام ہی کی نہیں بلکہ تمام دنیا کی تاریخ کو ایک نئی راہ پر ڈال دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خود ان کی زبانی یہ پہلا قول ہے جو نقل کیا گیا ہے۔ اس سے اس اثر کی مکمل تصویر سامنے آ جاتی ہے جو اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر قائم کیا تھا، اور جس کا تقاضا یہ تھا کہ اس دین کی راہ میں انسان کو اپنا سب کچھ بے حقیقت سمجھنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر جنگ میں اس کا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار سامنے آ جائے تو اسے قتل کرنے میں بھی تامل سے کام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی راہ خدا میں وقف کر دی ہے، اور دین الہی کی نصرت کے سوا کوئی اس کا محبوب و مطلوب نہیں۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں دشمن کے 70 آدمی گرفتار کیے، جن میں بیشتر قریش کے سردار اور اعیان و اکابر تھے۔ ان قیدیوں کے متعلق مسلمانوں میں سب سے زیادہ مخالفانہ روش حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ وہ ان سب کو قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن قیدیوں کو اپنی زندگی عزیز تھی اور وہ چاہتے تھے کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔
चुनाचे ये लोग हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास गए कि वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी सिफारिश करें।